हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़िअल अम्र के सिलसिले में। फ़िअल अम्र किसे कहा जाता है? अमर किसे कहा जाता है? अमर वो फ़िअल है जिसके ज़रिए किसी काम का होना या करना तलब किया जाए। आप किसी से हुक्म करें फ़लाँ काम करो, या आपकी तमन्ना है कि फ़लाँ काम होना चाहिए, फिर आप किसी से कहते हैं कि फ़लाँ काम करें, तो इसे हम कहते हैं कि किसी काम का होना या करना चाहा जाए या हुक्म दिया जाए किसी काम के करने का, इसे फ़िअल अम्र कहा जाता है। तो डायरेक्ट हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि दीगर तफसीलात के साथ हमारे सामने ये फ़िअल आ जाए। यहाँ सबक को तब्दील करना है। आज हमारे सिलसिले का 80वां सबक है, अद्दर्सुस्समानून। सबक नंबर 80। फ़िअल अम्र का बयान। अद्दर्सुस्समानून, फ़िअल अम्र का बयान। फ़िअल अम्र वो फ़िअल है जिसमें किसी काम के करने या होने की तलब मालूम हो, जैसे इफ़अल, कर तू एक मर्द, यह है इफ़अल, हमजे की जेर के साथ और आइन लाम, आखिर में जज्म होगा। ये सारे कवायद अभी हमारे सामने आएंगे। तो इफ़अल, कर तू एक मर्द, यहाँ किसी शख्स को कुछ करने का हुक्म दिया गया। जो एक शख्स हमारे सामने, इसे हम कहेंगे अमर हाजिर, सामने वाले को हमने किसी काम के करने का हुक्म दिया, तो ये अमर है। यानी आपने चाहा कि ये काम होना चाहिए, तो इस काम को अंजाम देने के लिए आपने किसी को हुक्म किया, तो ये अमर कहलाता है। देखिए, अभी तक आपने तमाम गर्दानें एक साथ पढ़ी हैं। माजी के 6, गायब के 6 सीगे, हाजिर के 6 सीगे और मुतकल्लिम के 2 सीगे। जब भी आपने कोई गर्दान पढ़ी तो ये तमाम तफसीलात एक साथ आपने पढ़ी। लेकिन अमर के सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे पहले सिर्फ अमर हाजिर के बारे में। यानी 6 सीगे गायब के होंगे, यहाँ भी 2 सीगे मुतकल्लिम के भी होंगे और 6 सीगे हाजिर के होंगे। असल अमर है अमर हाजिर, जिसमें हम किसी शख्स को मुखातब बनाकर उसे हुक्म करते हैं, यह है असल अमर। और इसके सीगों को बनाने का अमर के दूसरे सीगों के मुकाबले में कुछ फ़र्क भी है, कायदा इसका इनका मुख्तलिफ है। इसलिए पहले हम अमर हाजिर के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। फ़ायदा, असल अमर अमर हाजिर मारूफ है, अमर हाजिर मारूफ, और इसको बनाने का कायदा दीगर सीगों से कुछ मुख्तलिफ है, लिहाजा पहले इसी को बयान किया जाता है। कायदे को बयान करने से पहले हम गर्दान करते हैं, ताकि फिर इस गर्दान की रोशनी में कवाइद को समझने में सहूलत हो। गर्दान अमर हाजिर मारूफ, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, ये 6 सिगे हुए, ये हाजिर के 6 सिगे हैं। तर्जमा, इफ़अल, कर तू एक मर्द, इफ सिगा वाहिद मुजक्कर हाजिर, इफ़अला, करो तुम 2 मर्द, सिगा तस्निया मुजक्कर हाजिर, इफ़अलू, करो तुम सब मर्द, सिगा जमा मुजक्कर हाजिर, इफ़अली, कर तू एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, अब मुअन्नस आया इफ़अली, इफ़अला, करो तुम 2 औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, इफ़अलना, करो तुम सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस हाजिर। ये 6 सीगे हुए, हाजिर के 6 सीगे अमर हाजिर, इसी को अमर हाजिर कहा जाता है। तो असल अमर यही अमर हाजिर है। फिर जो गायब के 6 सीगे होंगे, मुतकल्लिम के 2 सीगे होंगे, उनका बयान इंशाअल्लाह कल आएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने शुरू में अलिफ बढ़ा दिया है और आखिर में हमने जज्म लगा दिया है। तो ये बातें अभी कवाइद की रोशनी में हमारे सामने आएंगी। अमर हाजिर मारूफ बनाने का कायदा, कि अमर हाजिर मारूफ बनता कैसे है, इस कायदे को समझा जाए। गर्दान को आप जहन में रखें, फिर उसी रोशनी में कायदे को समझने की कोशिश करें। देखिए, अमर बनता है फ़िअल मुजारे से, अमर हाजिर बनता है फ़िअल मुजारे से। तो आपको मालूम है फ़िअल मुजारे में असल हुरूफ से पहले अलामत मुजारे लगती है, और मुजारे का आखिर मरफू होता है, यानी आखिरी हरफ पे पेश होता है।
جیسے یہ افعل ہے، یہ اصل میں تھا یفعلو، علی حمزے کے بجائے یہاں یا تھی، بلکہ یہ تفعلو تھا، چونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے تو تفعلو تھا، یہ افعل اصل میں تفعلو تھا، یعنی شروع میں تا تھی علامت مضارع اور آخر میں جہاں لام پر ہم نے جزم دیا ہے یہاں پیش تھا۔ یہ تبدیلی کیوں ہوئی یہ ہم سمجھیں گے اس قاعدے کی روشنی میں۔ تو اتنا آپ نے یاد رکھ لیا کہ فعل امر بنتا ہے مضارع سے، تو مضارع کے صیغہ واحد مذکر سے علامت مضارع کو دور کر دو، صیغہ واحد مذکر، اسے ہم نے علامت مضارع کو دور کیا، پھر دیکھو کہ بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک، اگر متحرک ہو تو کچھ نہ بڑھاؤ، جیسے میں نے ابھی اوپر بتایا آپ کو کہ افعل اصل میں یا تفعلو تھا، تو تفعلو شروع میں تا تھی علامت مضارع، تو جب ہم نے تا کو ہٹا دیا تو تا کے بعد آ رہا ہے فا عین اور لام، تفعلو تھا نا، تو فا عین لام باقی بچا، تو جب ہم نے تا کو ہٹا دیا ہم نے دیکھا کہ شروع میں جو فا آ رہی ہے یہ فا ساکن ہے، یہ مجزوم ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس پر سکون لگا ہوا ہے، اگر اس پر کوئی حرکت ہوتی تو پھر ہم حمزہ نہ بڑھاتے، لیکن چونکہ یہاں یہی بات بتا رہے ہیں اگر شروع والا حرف متحرک ہے تو کچھ نہ بڑھاؤ، اور اگر متحرک نہ ہو اور اگر شروع والا حرف ساکن ہو، جیسے کہ تفعلو میں ہم نے ابھی دیکھا کہ تا کو جب ہم نے ہٹا دیا تو شروع والا حرف یعنی فا ساکن رہا، تو عین کلمے کی حرکت کو دیکھو، عین کلمہ کسے کہا جاتا ہے، یہ بات تفصیل کے ساتھ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ اصل حروف میں جیسے فا عین لام جو کہ اصل حروف ہیں، ان اصل حروف میں جو دوسرے نمبر پہ عین کی جگہ کلمہ ہوگا، تو ضربا کو ہم دیکھیں ضاد را با، تو یہاں عین کے مقابلے میں را آ رہا ہے تو ہم کہیں گے را ہے عین کلمہ۔ تو اب جب ہم امر بنائیں گے ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا، علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد جب وہاں ساکن رہ گیا شروع والا حرف، اب ہم عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے، اس پر فتحہ یا کسرہ ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھا دو، عین کلمہ پر اگر فتحہ ہے یا کسرہ ہے تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھا دو، جیسے یہ ہے یضربو، دیکھیے یضربو کے بجائے ہم کریں گے اس کو تضربو، کیونکہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو لہذا واحد مذکر حاضر یضربو نہیں ہے بلکہ تضربو ہے، تو تضربو سے اضرب کیا بنے گا، اضرب، سمجھیے گا اچھی طرح سے، کیوں، ہم نے دیکھا جب ہم نے علامت مضارع ہٹا دی، علامت مضارع ہٹانے کے بعد رہا باقی ضاد را اور با، ہم نے دیکھا کہ پہلا حرف علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد یعنی تا کو ہٹانے کے بعد یہاں ضاد جو ہے یہ پہلا حرف مجزوم ہے، یعنی اس پر سکون ہے، جزم ہے اس پر، لہذا اب ہم نے عین کلمے کی حرکت کو دیکھا، عین کلمہ یہاں کیا ہے را، را کی حرکت کو ہم نے دیکھا، بتایا گیا آپ کو اگر اس پر فتحہ ہے یا زیر ہے، فتحہ ہے یا کسرہ ہے تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھا دو، تو ہم نے حمزہ وصل مکسور بڑھا دیا، الف پہ جب اعراب لگ جائے زبر زیر پیش تو پھر اس کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے، یہ میں بالکل شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب ہم نے کورس کا آغاز کیا تھا اس کورس کے آغاز میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الف پر جب زبر زیر پیش لگ جائے تو پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو یہاں حمزہ کہیں گے، الف نہیں، اس لیے میں اسے حمزہ کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے دونوں مثالیں یہاں دی گئی ہیں، پہلی صورت میں تضربو سے جب ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا تو ضاد را با رہ گیا، پہلا حرف ساکن ہے تو ہم نے عین کلمہ یعنی را کی حرکت کو دیکھا، اس پر کسرہ تھا تو اس کسرے کی وجہ سے ہم نے حمزہ وصل مکسور بڑھا دیا، اور دوسری بات کیا کہی گئی، اگر اس پر فتحہ ہو اس صورت میں بھی حمزہ وصل مکسور بڑھا دیا جائے گا، جیسے دوسری مثال ہے تسمع، سمیع یسمع، تسمع صیغہ واحد مذکر حاضر ہوگا تسمع مضارع کا، جب ہم نے علامت مضارع تا کو ہٹا دیا تو باقی بچا سین میم اور عین، ہم نے دیکھا سین یعنی پہلا حرف اب مجزوم ہے، وہ ساکن ہے، پہلا حرف ساکن ہے، لہٰذا ہم نے عین کلمے کی حرکت کو دیکھا، عین کلمے کی حرکت میں ہم نے دیکھا کہ اس پر زبر ہے، تو زبر کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھا دیتے ہیں،
تو تسمع سے ہو گیا اسمع، اور یاد رکھیے گا آخر کو ہم جزم دیں گے، وہ قاعدہ بھی آگے آ رہا ہے۔ یہ تو ہوگی دو صورتیں، دیکھیے تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جب شروع والا حرف ساکن ہو گیا، اب ہم نے عین کلمے کو دیکھا تو اس پر تین حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو سکتی ہے، یا اس پر زبر ہوگا، یا اس پر زیر ہوگی، یا اس پر پیش ہوگا۔ زبر اور زیر کی مثال تو گزر چکی، اگر زبر یا زیر ہے، فتحہ ہے یا کسرہ ہے، تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھا دیں گے۔ اب رہا ایک، یعنی اگر اس پر ضمہ ہو، عین کلمہ پر اگر ضمہ ہو تو شروع میں حمزہ وصل مضموم بڑھاؤ، جیسے یہ ہے تنصرو، یہ مثال ہے تنصرو، آپ کو معلوم ہے نصارہ ینصرو، تو مضارع میں عین کلمے پر کیا، مضارع میں عین کلمے پر کیا آتا ہے؟ پیش، تنصرو۔ اب تنصرو سے کیا ہو جائے گا؟ انصر، کیونکہ آپ سمجھ گئے کیا کرنا ہے ہمیں، آخر سے ہم نے عین کلمے کی حرکت کو دیکھنا ہے، عین کلمے پر ہم نے دیکھا کہ پیش ہے، لہذا شروع میں حمزہ وصل مضموم بڑھا دیں گے، تو تنصرو سے انصر۔ اور آخر میں اگر حرف علت ہو، یاد رکھیے گا، اب اگر ہم نے جو آخر والا حرف دیکھا، یہ تسمع سے بن گیا اسمع، اور تنصرو سے بن گیا انصر، اب ان کے آخر میں، تسمع کے آخر میں عین ہے، اور تنصرو کے آخر میں را ہے، تضربو کے آخر میں با ہے، کہہ رہے ہیں اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دو۔ اگر با، را، عین وغیرہ وغیرہ کی جگہ کوئی حرف علت ہو، حرف علت کتنے ہیں؟ تین، واو، الف، یا، اگر کوئی حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، اور اگر حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دو، جیسے یہ ہے تعیدو، تعیدو سے بنے گا عید، دیکھیے گا تعیدو سے بنا عید، کیوں؟ وعد یعید، تو ہو گیا عید، دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے، بہرحال تو یہاں عید ہو گیا، یہ دوسرا قاعدہ ہے، کبھی انشاءاللہ آگے آئے گا یہ انشاءاللہ۔ تو ترمی، دیکھیے گا سمجھیے، ترمی یہ ہے اصل میں فعل مضارع میں تھا یہ رما یرمی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ترمی، ترمی سے ہم نے بنایا ارمی۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ارمی کیسے بنا۔ سب سے پہلے تھا یہ ترمی، شروع میں تا تھی، ہم نے تا کو ہٹا دیا، اب ہم نے دیکھا کہ شروع والا حرف یعنی را، را ساکن ہو رہا ہے، لہٰذا جب را ساکن ہے تو ہم نے عین کلمے کی حرکت کو دیکھا، یعنی میم، عین کلمہ یہاں میم ہے، ہم نے میم کی حرکت کو دیکھا، اس پر زیر تھا، کسرہ تھا، تو کسرے کی وجہ سے ہم نے شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھا دیا، ار ہو گیا۔ اب چونکہ آخر میں حرف علت تھا یعنی یا، اس حرف علت کو ہم نے گرا دیا تو ارمی ہو گیا، میم پر تو کسرہ برقرار رہے گا، البتہ آخر میں جو یا ہے وہ گر جائے گی، تو ترمی سے ارمی۔ اسی طرح سے تخشا، دیکھیے گا تخشا، اس سے بنے گا اخشا، تخشا سے اخشا کیسے بنا یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ شروع میں علامت مضارع تھی تا، ہم نے تا کو ہٹا دیا، تا کو ہٹانے کے بعد اب پہلا حرف یعنی خا، اصل حروف ہیں خا، شین اور یا، خا، شین اور یا، خشیہ، یہ تین حروف اصل ہیں، یہ جو تا ہے یہ علامت مضارع ہے، جب ہم نے علامت مضارع تا کو ہٹا دیا تو پہلا والا حرف یعنی خا ساکن رہ گیا، تو لہٰذا ہم نے عین کلمے کی حرکت کو دیکھا، عین کلمہ یہاں شین ہے، شین پر فتحہ تھا، جب عین کلمہ مفتوح ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھا دیا جاتا، تو یہ اخ ہو گیا، اخشا، اخشا، تو اخشا کے بجائے اخشا تھا، یعنی آخر میں یا موجود تھی، لیکن چونکہ یا حرف علت ہے تو یا کو ہم نے گرا دیا، امر میں جب آخر میں حرف علت آ جائے اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو اخشا ہو گیا، اخشا سے اخشا ہو گیا۔ تدعو، ایک اور مثال ہے تدعو، دیکھیے تدعو سے بن گیا ادعو، کیسے بنا تدعو سے ادعو؟ ایک منٹ، تدعو سے بنا ادعو، اصل تھا یہ شروع میں تا، یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہم نے گرا دیا، پہلا والا حرف یعنی دال ساکن رہ گیا، ہم نے عین کلمے کی حرکت، یہاں عین کلمہ عین ہی ہے، اس کی حرکت کو ہم نے دیکھا، اس پر ضمہ تھا، لہذا شروع میں ہم نے حمزہ وصل مضموم بڑھا دیا، اب ہم نے آخری حرف یعنی واو کو دیکھا، ہم نے دیکھا کلمے کے آخر میں واو حرف علت ہے، لہذا اس حرف علت کو گرا دیا، تو ادعو کے بجائے ادعو ہو گیا، جب ہم نے شروع سے علامت مضارع کو ہٹا دیا اور حمزہ مضموم لگا دیا تو ادعو ہو گیا، چونکہ واو یہ حروف علت میں سے ہے، اس کو گرانے کے بعد بچا ادعو، تو دیکھیے اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو گرا دو، ورنہ آخر کو ساکن کر دو، جیسے تعیدو سے عید، اب یہاں دیکھیے آپ عید، یہاں آخر میں حرف علت نہیں ہے، یہاں کوئی حرف علت نہیں ہے، لہٰذا آخر کو ہم نے ساکن کر دیا،
اب یہاں یہ دیکھیے، یہ مثال یہاں سمجھیے، جب ہم نے تا کو ہٹا دیا، علامت مضارع کو ہٹا دیا، علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد پہلا حرف ساکن نہیں ہے بلکہ وہ اس پر اعراب لگا ہوا ہے، وہ ساکن نہیں ہے، اس پر زیر ہے، تو لہذا جب اس پر زیر ہے تو ہمیں شروع میں کچھ حمزہ وصل وغیرہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. حمزہ وصل شروع میں ہم وہاں بڑھاتے ہیں جہاں پہلا حرف ساکن ہو، تو یہاں کوئی ساکن نہیں، تو آخر کو ہم نے ساکن کر دیا چونکہ آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے. تعید سے عید، ترمی سے ارمی، آخر میں یا کو گرا دیا. تخشا سے اخشا، آخر میں یا تھی اس کو گرا دیا. تدعو سے ادعو، وہ آخر میں واو تھا حرف علت اس کو گرا دیا، تو واو الف یا. یہاں تخشا میں آخر میں اصلا الف تھا جو کہ یا سے بدل دیا گیا تھا. قاعدہ، امر میں نون اعرابی گر جاتا ہے اور نون جمع مؤنث یعنی نون فاعلی باقی رہتا ہے. نون اعرابی کن کن صیغوں کے آخر میں آتا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور ابھی مضارع کی بحث میں بھی وہ گزر چکا ہے. مزید ڈسکرپشن میں اس کا لنک انشاءاللہ دے دیا جائے گا اس سبق کا جہاں نون اعرابی کا بیان آیا ہے. تو امر بناتے وقت جو نون اعرابی ہے وہ گر جاتا ہے. تو قاعدہ حمزہ وصل وہ الف ہے، حمزہ وصل، ابھی تک ہم نے حمزہ وصل کی بات کی، کس الف کو کہا جاتا ہے؟ حمزہ وصل وہ الف ہے جو درمیان کلام میں نہ پڑھا جائے البتہ لکھا جائے، جیسے فطلب. دیکھیے یہاں اس کو کیا پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اس کو فطلب. تو یہ جو الف ہے اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم تا کو ڈائریکٹ ملا دیں گے، تا کے فا کو ہم ڈائریکٹ ملا دیں گے تا کے ساتھ، فطلب ہو جائے گا. ایک مرتبہ ہم امر کی گردان پھر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کس صیغے سے نون اعرابی کو گرا دیا گیا ہے. تفصیلات تو میں نہیں بتاؤں گا، وہ تفصیلات اس سے پہلے آ چکی ہیں. دیکھیے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. اب ہم اصل دیکھیں گے مضارع میں یہ کیا تھے. مضارع میں تھا یہ تفعلو، تفعلانی. اب دیکھو تفعلو آخر میں پیش تھا، پیش کو ہم نے گرا دیا، سکون لگا دیا اس کی جگہ، تفعل ہو گیا، اور افعل ہو گیا. اور یہاں تفعلانی تھا، آخر میں نون اعرابی تھا وہ گر گیا. تفعلون جمع مذکر حاضر میں نون اعرابی تھا وہ بھی گر گیا. تفعلین واحد مؤنث حاضر میں نون اعرابی تھا وہ بھی گر گیا. تفعلانی نون اعرابی تھا وہ بھی گر گیا. یہاں چار صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر. چار صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا، اور ایک صیغے یعنی صیغہ واحد مذکر حاضر کے آخر میں نون اعرابی نہیں تھا، اس کے پیش کو ہم نے سکون سے بدل دیا تو تفعلو سے افعل ہو گیا. اور افعلنا کے آخر میں جو یہ نون ہے یہ نون فاعلی یعنی نون جمع مؤنث کہلاتا ہے. یہ امر بناتے وقت گرتا نہیں ہے، یہ اسی حالت پر برقرار رہے گا. شروع میں ہم عمل کریں گے کہ علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا، تفعلنا تھا یہ تفعلنا سے افعلنا ہو گیا. بس امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو مزید اس کو بار بار دیکھیے تاکہ تفصیلات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں. کل انشاءاللہ کچھ افعال بھی دے دیے جائیں گے آپ کو تاکہ جن سے آپ گردان کریں. اور یہ افعال جو آ چکے ہیں تضربو، تسمعو، اس سے تضربو سے بنا اضرب، اب اضرب کی پوری آپ گردان کیجئے، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اور اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا. اور تنصر سے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. عد، عدا، عدو، عدی، عدا، عدنا. اور ارمی مکمل ہو گیا. تو بقیہ تفصیلات انشاءاللہ پرسوں پیر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.